सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट और अंदाज़ तो जानते ही हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की इब्तिदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। जैसा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। 3 लोग वो होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, आखिर वो खुश नसीब लोग कौन होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर करने वाला। नंबर 2, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, हमें सीखने को मिला अपने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करनी है, और जब भी मौका मिले बल्कि वक्त निकाल कर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत किया करें। हो सके अपने पास एक दाने वाली तस्बीह रखें, या फिर डिजिटल तस्बीह आती है, काउंटर जिसे आप कहते हैं, वो रखें, और उसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलती रहेंगी, और अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया हम सबको नसीब हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने मौजू पर गुफ्तगू करें, हमारे साथ हस्बे मामूल हर बार की तरह इस बार भी हमारे इस प्रोग्राम में 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आइए पहले इनसे तारुफ हासिल करते हैं। जी भाई, आप बताइए आपका क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद उबैद रज़ा है और मैं अजीज़ाबाद कराची से आया हूँ। उबैद रज़ा अजीज़ाबाद कराची से तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसकी खूब बरकतें अता फरमाए। जी आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद अयाज रज़ा अत्तारी है, मैं आयशा मंजिल से। मोहम्मद अयाज रज़ा अत्तारी, आयशा मंजिल कराची से आप भी तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आपको हम सबको इस प्रोग्राम की खूब बरकतें लूटने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का अंदाज है, हम इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का एक फरमान जिक्र करते हैं, जिसमें बहुत खूबसूरत अंदाज पर आपने किसी मिसाल के ज़रिए से अपने सहाबाए किराम और हमें कोई चीज़ सिखाई, कोई सबक दिया, कोई लेसन दिया है। और आप जानते हैं कि जब मिसाल या कोई वाक़या सुनाया जाता है तो कोई बात सीखना और समझना काफ़ी आसान हो जाता है ना। लोग तवज्जो भी करते हैं, उसे दिलचस्पी से सुनते भी हैं, और उसमें जो मैसेज होता है ना, उसमें जो सबक होता है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो आज की जो हदीस पाक है, आइए हम सब उस हदीस पाक को सुनते हैं और इसकी बरकतें हासिल करते हैं।
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہ شیئا۔ پھر فرمایا من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ہدن، جو کسی شخص کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے، تو اسے تو اس کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ بھی اس نیک کام پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو گناہ کی طرف بلایا، گناہ کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، تو کیا ہوگا؟ وہ جو برائی کرے گا نا جو شخص اس کے ترغیب دلانے پر برائی کرے گا، اس کا گناہ بھی اسی کو ملے گا جس نے اسے برائی کی طرف لگایا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، دیکھیں ایک شخص کی نیک کام کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور تو اب اس شخص کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ اپنی ذات تک محدود رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ دوسرے آدمی کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے اپنے ساتھ، کہتا ہے بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، یا آپ نماز پڑھا کریں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتا ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں۔ تو اب کیا ہوگا کہ ایک شخص ہے جو کسی کو دعوت تو نہیں دیتا لیکن خود نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے تو اس کا ثواب ملے گا اپنے عمل کا، لیکن دوسرا شخص ہے جو خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ دعوت دینے والے کو ثواب ملے گا اس کو، یعنی جو عمل کر رہا ہے نا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں آپ کو ایک واقعے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ روزانہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کتنی؟ 25۔ کتنی نمازیں پڑھنے کا کہا؟ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے سوال کیا کہ حضور نمازیں تو 5 ہوتی ہیں، آپ 25 نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ پتہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا جواب دیا؟ ان بزرگ نے کہا کہ بھائی 5 نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 4 لوگوں کو میں نے نماز کی دعوت دے کر نمازی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب 5 میری ہو گئی اور 4 ان کی، 4 آدمی جو ہے وہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 5۔ بھائی 5 نمازیں 4 آدمی پڑھ رہے ہیں، ان کی کتنی نمازیں ہو گئی؟ 20 ہو گئی نا، 20 ان کی ہو گئی اور 5 ان کی ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 25 نمازیں ہو گئی۔ تو اب اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں گویا کہ میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں، یعنی 25 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے نا۔ ایک آدمی کو بھی اگر آپ نے نمازی بنا دیا، وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ تو اتنا بڑا ثواب ہے ایاز کہ انسان اپنا اس کا عمل ختم ہو جائے، انتقال بھی انسان کر جاتا ہے نا، اور وہ جسے نمازی بنا کر گیا ہے، یا جسے وہ قاری بنا کر گیا ہے، یا جسے قرآن پڑھنا سکھا کر گیا ہے، اب وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، نیکی کے کام کرتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، وہ شخص انتقال بھی کر جائے اس کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں بھی کرنی ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کی دعوت دینی ہے۔ بڑا پیارا لفظ آپ نے استعمال کیا، دوبارہ بولیے گا۔ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، یعنی خود بھی نیکیوں پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائیوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دینی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری پیاری نصیحتیں ذکر فرمائی۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ان بزرگ کا نام کیا ہے؟ حضرت لقمان۔
کیا نام ہے؟ حضرت لقمان. لقمان حکیم کا نام کبھی آپ نے سنا ہو؟ لقمان حکیم یہ وہی ہے. لقمان حکیم ہے، بہت ہی سمجھدار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کر دیا ہے. بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرماتے تھے اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے، تو وہ جو نصیحتیں ہیں نا جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو ذکر کیا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے بڑی پیاری. آپ اپنے بیٹے کو نصیحت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو. پھر فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرو. جو آپ نے کہا نا نیکی کی دعوت دینا، نیکی کا حکم کرو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، نیکی کی طرف بلاؤ. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو. یوسف بھائی یہ نصیحت کا مطلب، نصیحت سے کیا مراد ہے؟ نصیحت بیٹا کہتے ہیں کسی کو اچھی بات سمجھانا، اچھی بات کی تلقین کرنا. مثال کے طور پر جیسے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں نا، تو آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ امی ابو کا کہنا ماننا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور امی ابو کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، تو کسی کو اچھی اچھی باتیں بتانا یہ نصیحت کرنا کہلاتا ہے. اور یہ کسی کو چھوٹے بچوں کو بتانا فرض ہے بڑوں پہ ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. نصیحت کرنا چاہیے. بڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو کیا کریں؟ نصیحت کریں. جیسے آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں نا، تو آپ ان کو کیا کریں گے؟ نصیحت کریں گے، اچھی باتیں بتائیں گے. یعنی ہم نیکی کی دعوت بھی جو دے رہے ہیں نا، وہ بھی ایک طرح کی کیا ہوتی ہے؟ نصیحت ہوتی ہے. لیکن نصیحت میں ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ نصیحت جو نا بڑی حکمت اور سمجھداری کے ساتھ کسی کو نیکی کی طرف بلانے کا نام. یعنی آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اسے عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نصیحت کرنا. یہ بزرگوں کا کام ہوتا ہے. بزرگ اپنے بچوں کو سمجھایا کرتے ہیں، نصیحت کیا کرتے ہیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، علم دین ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ امی ابو کو ہم نصیحت نہیں کر سکتے. صحیح ہے، امی ابو کو تو ہم نصیحت نہیں کر سکیں نا، ہم تو چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں انہیں عرض کر سکتے ہیں، ترغیب دلا سکتے ہیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کو ہم عرض کر سکتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے، اگر مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں لوگ، آپ انہیں ترغیب دلا سکتے ہیں کہ ابو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. یوسف بھائی بعض لوگ ماں باپ کو یہ سرپرست کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے ترغیب دلاتے قافلے کی، لیکن جو سرپرست جو ہوتے ہیں جیسے ابو، اب وہ جاتے نہیں ہیں اور وہ بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اب دل ٹوٹنا نہیں چاہیے نا. دیکھیں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا. بھئی دیکھیں مؤذن جو ہوتا ہے نا، مؤذن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اذان دینا. مؤذن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اذان دینا. بھئی مؤذن کا کام ہے اذان دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے دی اس نے. ٹھیک ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے تو وہی آئے گا جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو اگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو مؤذن تو اذان دینا نہیں چھوڑے گا نا، مؤذن تو اذان دیتا رہے گا. ٹھیک ہے، اور مؤذن اذان دیتا رہے گا، اس سے دل نہیں توڑنا چاہیے، اسے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. یوں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کوشش جاری رکھنی چاہیے. اگر امی ابو ہماری بات نہیں مانتے تو ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا ہے کہ آپ میری بات نہیں مانتے، آپ جو ہے قافلے میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے. لڑنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ ان سے عرض کرنا ہے. وہ نہیں مانتے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، کیونکہ آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے. لیکن دل توڑنا، دل چھوٹا کرنا یا پھر ان سے لڑنا جھگڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھے بچے والدین سے لڑتے نہیں ہیں بلکہ پیار محبت کے ساتھ ان سے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے یاز جی. یوسف بھائی یہ جو قرآن پاک میں سورہ لقمان ہے، یہ حکیم لقمان کے بارے میں آئی ہے؟ ہاں، یہ پوری جو سورت ہے نا، یہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
یعنی ان کے نام پر ہی اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت لقمان حکیم کا, بہت ہی پیارا واقعہ ہے. یہ نا پہلے غلام تھے, سمجھدار لیکن بہت تھے. تو ایک بار ان کا جو آقا تھا نا, اس نے ان سے پتہ ہے کیا کہا, وہ کہنے لگا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کے جو سب سے اچھے اعضاء ہو نا وہ میرے پاس لے کر آؤ. انہوں نے کیا کیا عبید, بکری ذبح کی, اس بکری کا دل اور زبان کاٹ کر لے آئے اور تھال میں رکھ کر اپنے آقا کو پیش کر دی. آقا بڑا خوش ہوا. چند دن گزرے تو پھر اس کے دل میں کچھ اور خیال آیا. اس نے پھر لقمان حکیم سے کہا ایک اور بکری ذبح کرو اور اس بکری کے جسم میں جو سب سے بدترین اعضاء ہیں, جو سب سے گندے اعضاء ہیں, وہ لے کر آ جاؤ. انہوں نے پھر بکری ذبح کی اور پھر وہ زبان اور دل لا کر آقا کو پیش کر دیا. وہ بڑا حیران رہ گیا کہ یہ کیا, جب میں نے کہا تھا کہ جسم کے سب سے اچھے اعضاء لے کر آؤ, تب بھی تم کیا لے کر آ گئے؟ دل اور زبان. دل اور زبان لے کر آ گئے. اور جب میں نے تم سے کہا کہ سب سے برے جو اعضاء ہیں نا وہ لے کر آؤ, تب بھی کیا لے کر آ گئے؟ زبان و دل. زبان و دل لے کر آ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی نا. لقمان حکیم کہنے لگے حضور بات یہ ہے, یہ جو دو اعضاء ہیں نا, زبان اور دل, اگر یہ دونوں اعضاء اچھے ہو جائیں تو پھر ان سے اچھے اعضاء اور کوئی بھی نہیں ہیں, اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برے اعضاء کوئی بھی نہیں ہو سکتے. یوسف بھائی, یہ زبان اور دل اچھے ہو جائیں تو یہ اچھے کیسے کریں؟ ہاں دیکھیں ایاز, دل اور زبان اچھے کیسے ہو سکتے ہیں نا, بہت پیاری بات ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی زبان سے اچھے الفاظ بولیں گے, اگر اپنی زبان سے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, آپ درود پاک پڑھیں گے, آپ ذکر و اذکار کریں گے, یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اس زبان کے ذریعے سے کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے, کسی کو نماز کی دعوت دے دی, آپ نے کسی کو برائی سے منع کر دیا, آپ نے جو ہے اس زبان کے ذریعے سے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا, آپ کسی کو نماز کی دعوت دے کر مسجد کی طرف لے کر چلے گئے, آپ کے سامنے کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, کسی کی غیبت کر رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اسے نیکی کی دعوت دیں گے. نیکی کی دعوت دیں گے, برائی سے منع کریں گے کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ یہ کام مت کریں. یا آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچے اپنے امی ابو سے نا بہت بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا کبھی ایسا؟ بچے نا بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے, ضد کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو الگ سے لے جا کر کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھیں یہ تو آپ کے امی ابو ہیں, یہ تو آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں, آپ کا اتنا دھیان رکھتے ہیں, تو آپ کو اپنے امی ابو سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنے امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے, جو وہ کھانے کو دیتے ہیں وہ کھا لینا چاہیے صبر و شکر کرتے ہوئے, جو وہ بات کہتے ہیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے. تو جب آپ اس زبان سے کیا کریں گے؟ نیکی کی دعوت دیں گے, برائی سے منع کریں گے, تو یہ کیا ہوگا؟ زبان کا اچھا استعمال ہوگا. اب زبان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا اچھی باتیں ہو سکتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کا امتحان ہے کہ بھئی دل اچھا کیسے ہو سکتا ہے. اب تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا بھائی کہ زبان کے اچھے ہونے سے مراد کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دل کیسے اچھا ہو سکتا ہے. دل میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے, دوسرے مسلمان بھائی کے لیے محبت رکھنی چاہیے, ان کی حسن سلوک رکھنا چاہیے, ان کے بارے میں قیامت کے بارے میں ڈر رکھنا چاہیے, قبر و آخرت کے بارے میں, امتحان کی تیاری کرنے کی خوف رکھنا چاہیے. یعنی دل کے اندر انسان جب کوئی بات سوچے نا, اچھی بات سوچے, بری باتیں نہ سوچیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں عبید, اب آپ نے تو توجہ سے سنی ہوگی نا ہماری باتیں, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی زبان کیسے اچھی ہو سکتی ہے, دل کیسے اچھا ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیے کہ زبان کیسے بری ہو سکتی ہے اور دل کیسے برا ہو سکتا ہے. اب آپ کا امتحان ہے. اب آپ زبان کی بات کریں تو زبان پہ یہ ہے کہ گالی گلوچ, اب آپ کسی کو مارتے ہیں تو زبان سے تو نہیں ماریں گے, زبان سے کیسے ماریں گے؟ اب جیسے کوئی لڑائی کرتا ہے آپ سے, اب آپ اس کو زبان سے گالیاں دے رہے ہیں, ماں باپ سے بدتمیزی, استاد سے بدتمیزی, ماں باپ
की जिद पकड़ना। अब दिल की बात है तो यही। तो यानी जबान की ये बुराइयां है ना, जी, किसी की गीबत कर देना, गीबत कर देना, चुगली कर देना, चुगली कर देना किसी की, वादा खिलाफी भी हो सकती है। वादा खिलाफी भी जबान के जरिए से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है वादा खिलाफी। किसी चीज के अंदर ऐब निकालना, किसी का दिल भी तोड़ देना, किसी का दिल भी तोड़ देना। बदतमीजी, उसने अखलाक जबान पे नहीं हो तो ये भी बुरा अमाल है। और दिल की बुराइयां कैसे हो, दिल कैसे बुरा हो सकता है बताएं? फिर ये गंदा ज़हन, फिर ये सोच मैं उसको मारूंगा। अब आपसे कोई लड़ता है ज़हन, मिसाल ये अब आपसे कोई लड़ता है, अब आप उसको पूरा ज़हन बना के माइंड बैठे हुए, भाई आप सुन रहे हैं ना यार, बड़ी जबरदस्त बातें बता रहे हैं जी। अब आपने उसको माइंड पूरा बना दिया, भाई बाहर निकलना है इसकी। और ये भी नेकी की दावत है। हाँ, अब ये जितनी जबान से बातें कर रहे हैं ना, देखें जबान से हो रही है गुफ्तगू, तो जबान से ये सारी बातें बता रहे हैं, ये भी नसीहत की बातें, नेकी की बातें। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, सारी अच्छी बातें हैं, जिससे हमारे इल्म दिल में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। हमारे जो बच्चे स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, तो आपके भी इल्म में इजाफा हो रहा होगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है। तो ये जो उबैद बातें बता रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी बातें देखे जबान से कर रहे हैं, ये नेकी की दावत है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे ना, जिससे दूसरे के इल्म दीन में इजाफा हो जाए, नेकी करने का जज्बा बेदार हो और गुनाह से बचने का जहन मिले, ये तमाम चीजें जो है वो जबान की अच्छाइयों में आती हैं। जी उबैद, दोबारा मजीद। अब दिल की बात है तो दिल फिर ये बताते हैं। अब मिसाल देता हूँ आपको। अब दो दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। कितने पक्के? बहुत पक्के दोस्त हैं। हाँ, बहुत पक्के दोस्त, बहुत पक्के दोस्त हैं। ठीक है, फिर अब हमने लड़ाई हो गई, अब उसमें मुंह मारी हुई, गाली गलौज हुई। अब उसने बना लिया माइंड, अब उसको बाहर निकलना है, उसकी शामत है बाहर। अच्छा, कहाँ से? स्कूल से बाहर निकलना है? स्कूल से बाहर निकलना है, स्कूल से बाहर निकलना है। ठीक है। अब वो उसको मारा। अब इसलिए उस दोस्त कितनी पक्की मोहब्बत, सालों की मोहब्बत उसके दिल में खराब हो जाए, ऊपर से फिर माँ बाप से बदतमीजी, यानी बदगुमानी आ गई ना उसके दिल में। अब वो बुरे ख्याल सोचने लगा कि इसने मेरे साथ उस दिन यूं किया था, इसने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी, अब मैं यूं करूंगा। शैतान दिल में ख्यालात पैदा कर रहा है ना। अच्छा, कोई बच्चे ये भी बोलते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए माफ करना चाहते हैं, बोलते हैं माफ किया, तो वो बच्चा तो पता है भाई तूने मुझसे ये किया था, हाँ ये क्या था, तो भी उसको भी अलग मुंहमारी करते हैं, मतलब उसमें अखलाक नहीं होता। मतलब ये सारी बातें अच्छी नहीं है ना। दिल के अंदर किसी के लिए बुराई रखना, और दिल के अंदर बुराई रखने की क्या मिसाल बन सकती है? कोई किसी के लिए दिल के अंदर बुराई रखना जिससे हम बचें, ताकि हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं ना स्क्रीन पर, तो उन्हें भी सीखने को मिले कि भाई हमें ये काम नहीं करना, ये तो बहुत बुरी बात है, इससे तो दिल खराब हो जाएगा हमारा। आज बच्चे ये भी हसदखोरी करते हैं। उबैद ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, यानी दिल की बुराई की, कि किसी के अंदर ये हसद जो है ना, ये बेसिकली है ही दिल की बीमारी। यानी इंसान किसी के लिए बुराई रखता है कि इसकी जो चीज़ है ना, जैसे उन्होंने घड़ी की मिसाल दी है, कोई बड़ी अच्छी घड़ी पहन कर आया है ना, अब आप उसको नजरें मार रहे हैं, यार कितनी अच्छी घड़ी है, यार कितनी अच्छी घड़ी है, ये ख़राब हो जाए, मुझे मिल जाए ऐसी घड़ी ना, तो मुझे मिल जाए, ये ख़राब हो जाए। कितने अच्छे शूज़ पहन कर आया है, ये शूज़ मुझे मिल जाए। यानी होता ये है कि जो हसद करने वाला है ना, उसके पास भी वो चीज़ तो आती ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी चीज़ पर आप नज़र मार रहे हैं उसे नजर लग जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, उसकी वो चीज भी टूट जाती है, जाया हो जाती है, उसे नुकसान हो जाता है। लेकिन उसको बुरी नजर से देखने वाले का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। यही कहना चाह रहे हैं ना, किसी शख्स की खुशी में खुश नहीं रह सकता। कितनी प्यारी बात की, बेहतरीन। किसी शख्स की खुशी में खुश नहीं रह सकता। यानी ऐसा होता है, मोमिन को तो ये होना चाहिए ना कि जब वो किसी मुसलमान को देखे तो खुश देखे, तो उसके दिल में भी क्या हो, खुशी हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी यानी तालीमात है ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी तालीमात हैं। अब देखें, किसी मुसलमान को मुस्कुराता हुआ देखकर क्या पढ़ना चाहिए? अदहकल्लाहु सिन्नक। देखें, अभी उबैद मुस्कुरा रहे हैं ना, अभी आप पढ़ें अदहकल्लाहु सिन्नक। ठीक है, तो देखें अभी अयाज मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराएं जरा। तो आप क्या पढ़ेंगे इनको देखकर? अदहकल्लाहु सिन्नका। दोबारा पढ़े, अदहकल्लाहु सिन्नका। अभी देखें अयाज मुस्कुरा रहे हैं, आप इनको देखकर पढ़ें। अदहकल्लाहु सिन्नका। थोड़ा मुस्कुराहट घेरी कर रहे हैं जी, आप सुनाएं। अदहकल्लाहु सिन्नका। अदहकल, मुझे भी देखकर पढ़ते हैं यार। अदहकल्लाहु सिन्नका। इसका माना क्या है? अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे।
تو دیکھیں ایک مسلمان کو جب آپ ہنستا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو تو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے. تو اگر کسی مسلمان کو خوش دیکھتے ہیں تو اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دینی چاہیے نا, اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے, نہ کہ اس کی خوشی میں غمگین ہو جانا چاہیے. تو اب ہمیں ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. تو اپنی زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, خود بھی اچھے اعمال کرنے ہیں اور برائیوں سے بچنا ہے, اور دوسرے مسلمانوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے. آپ کو بہت سارے ایسے نا موقع مل سکتے ہیں جب آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں نا, باہر اسکول جا رہے ہیں یا مدرسے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وین میں جاتے ہیں تو وین میں بچے ایک دوسرے کی چیز چھین رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کھلاؤ, میں نے بھی اس دن تم کو کھلائی تھی, تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کھلاؤں گا. وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں پیار کے ساتھ. اور کیا صورت بن سکتی ہے؟ وین کے اندر اور بچے ہیں, آپ اسکول یا مدرسے جا رہے ہیں, اب کیا صورت بن سکتی ہے ان کو؟ سفر کی دعا پڑھا سکتے ہیں, بہترین ہے سفر کی دعا. بھائی آپ میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیں, تو آپ نے ان کو سفر کی دعا پڑھنے کی کیا کر دی؟ ترغیب دلا دی. کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ایسے بولتے ہیں کہ کوئی ملا آ گیا, تب اس بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے, تب وہ کیا کرے؟ ایاز کیا کرنا چاہیے اس موقع پر بتائیں ذرا. اس شخص کو بچوں کو سمجھائیں یار, کیا کریں. بچوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, بار بار محنت کرنی چاہیے, ان کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار نیکی کی دعوت دی کفاروں کو. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نا, آپ ان غیر مسلموں کو, کفار کو بار بار نیکی کی دعوت دے رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں, پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نا. اب ہم جنہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو مسلمان ہیں, وہ تو غیر مسلم نہیں ہے, تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. شیطان اگر کسی کو اس طرح استعمال کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اس کو تو ہمارے بزرگان دین, ہمارے انبیاء کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, وہ کس طرح لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلایا کرتے تھے. انسان جب نیکی کی دعوت دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسے نیکی کی دعوت دینی بھی چاہیے, محنت کا پھل ضرور ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رضا ضرور دے گا. انسان محنت کرے, محنت سے جینا چرائے, کوشش کرتا رہے, نیکی کی دعوت پیش کرتا رہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب ضرور دے گا. کیونکہ ہمارا کام تو ثواب سے ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا, اور اگر وہ عمل کر لے گا تو ہمارے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ تو پھر شیطان کے اس میں آ گئے نا, بھائی شیطان نے اس کو استعمال کیا, اس نے نیکی کی دعوت دینے والے کا مذاق اڑایا. پیارے پیارے بچوں, اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اگر آپ کو کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے, سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے, تو اب آپ نے اس سے الجھنا نہیں ہے, اس کا مذاق نہیں اڑانا, بلکہ آپ نے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے نیکی کی طرف بلایا, آپ نے مجھے نیکی کی دعوت دی جس سے مجھے نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اس پر تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. وہ تو اس کے فائدے کی بات کر رہا ہے, نہ کہ نقصان کی بات کر رہا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو نفع پہنچائے, اسے اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہیے. اگر کوئی شخص خود ہی آپ کو منع کر رہا ہے یا آپ کا مذاق اڑاتا ہے, تو اگر آپ رک جاتے ہیں تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ گویا کہ کامیاب ہو جائے گا. وہ تو یہی چاہتا تھا نا آپ اس کو نیکی کی دعوت نہ دیں, شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تو اس میں کچھ بچے یہ بھی ہوتے ہیں, اب آپ دعوت دے رہے ہیں, اب اس کو برا بھلا کہا تو وہ بچہ اس کو وہیں پر ہی مارتے ہیں, اب تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی, اوپر گناہ اس کو لگ ملے گا. یہ بھی ہے نا. دیکھیں نصیحت کی آپ نے بات کی تھی نا, جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے نا تو آپ کو بھی سمجھداری سے کام کرنا ہے, آپ نے مار پیٹ نہیں کرنی ہے. یا آپ جس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو حقیر نہیں جاننا ہے نا, آپ نے اس کے سامنے کچھ حرکت نہیں کرنی ہے کہ جس سے اس کے دل میں آپ کے لیے حقارت پیدا ہو جائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو نیکی کی دعوت پیش کی، یعنی پہلے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ یوسف بھائی کچھ بچے یہ بھی ہوتے کہ جیسے ہم نے نماز کی دعوت دی تو اب وہ سامنے پہلے سے منع کر دیتے ہیں میں نہیں آ رہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے نیکی کی دعوت دوں گا اور اگر میں نے اس کو ترغیب دلا دی ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن بن جائے، چلے ایک بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آؤں گا، پہلے سے کہہ دیتا ہے میں نہیں آؤں گا، لیکن اسے سمجھائیں کہ دیکھیں یار اگر آپ نماز پڑھ لو گے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کا نقصان تو نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کتنی دیر لگے گی، 10 منٹ لگیں گی یا 15 منٹ لگیں گی؟ بھائی دیکھیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 12 رکعت ہوتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 منٹ لگ جاتی ہوں گی۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 8 رکعت، کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ لگتی ہوں گی۔ مغرب کی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 منٹ لگ جاتی ہوں گی۔ 7 رکعتیں کتنی منٹ لگتی ہیں؟ 10-15 منٹ لگ جاتی ہوں گی۔ عشاء کی نماز میں 20 منٹ لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ ذہن بنائیں کہ دیکھیں 10-15 منٹ لگے گی لیکن ثواب کتنا زیادہ ملے گا آپ کو، ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں آپ کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں مدرسے میں جاتے ہیں نا عبید، اب مدرسے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اب نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں بچوں کو۔ ایک بچہ سبق یاد کر کے نہیں آتا اس کو کیسے نیکی کی دعوت دیں گے بتائیں مجھے؟ اب وہ یاد نہیں کر رہا، وہ یہاں میں دیکھے تو بولے پیارے بھائی اب سبق یاد کریں۔ دیکھیں پیارے بھائی، آیا سنا آپ نے کیا کہیں گے؟ پیارے بھائی، کتنا اچھا لفظ ہے نا، پیارے بھائی کہیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے غصے سے کہا سبق یاد کیا کرو نا، سبق یاد کیوں نہیں کرتے ہو، پھر وہ بات ہو سکتا ہے کہ نہیں مانے گا۔ جی کیا کہیں گے؟ پیارے بھائی سبق یاد کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، نقصان تو ہے اگر آپ یاد نہیں کرتے، اگر آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے ہمارے پروگرام کا بہت ہی پیارا ٹاپک تھا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کی ترغیب دلائیں گے، اس پر دوسرے بچے اگر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی کو کوئی برائی کی راہ پہ لگا دیا، اگر گناہ کے کام پر لگا دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دینی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہم نے زبان کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے، نہ کہ برائیوں پر لگانا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عبید بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔